नाज़रीन जुमा, पर्दानशीन ख़वातीन इस्लाम, हर किस्म की तारीफ़, किबरियाई व बड़ाई अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए लायक व ज़ेबा है कि उसी ने इस अज़ीम कायनात को एक अज़ीम मकसद के लिए पैदा किया। अल्लाह ने फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने सारे इंसानों को और सारे जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। बेपाया दुरूद व सलामती नाजिल हो अल्लाह के तमाम पैगम्बरों पर, बिलखुसूस मेरे और आपके आखिरी पैगम्बर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हज़रात, खुतबे मस्तूना के बाद मैंने आपके सामने सूरतुल वाक़िया की 2 आयतें पढ़ी है। अल्लाह ताला ने इन आयतों में फरमाया कि नेकियों में सबकत ले जाने वाले ही मेरे मुत्तकी बंदे हैं। तो हज़रात, नेकी एक मोमिन बंदा किसी भी लिहाज से उसे हकीर नहीं समझता। नेकी का कोई भी मौका नजर आए वो आगे बढ़ के नेकी कर देता है, इसलिए कि नेकी जाहिर में छोटी हो सकती है लेकिन अंजाम के एतबार से बहुत बड़ी हो सकती है। इसीलिए हमारे अस्लाफ इकराम रहमतुल्लाह अलैहि मजमाइन कहा करते थे, रुब्ब सगीरिन तुकब्बिरुहन निय्या व रुब्ब कबीरिन तुसग्गिरुहन निय्या। कहा कि बड़े बड़े मामलात जिसे नीयत छोटा कर देती है, और कितने छोटी छोटी चीजें जिसे आप छोटी नेकी समझते हैं लेकिन आपकी नीयत और आपके इखलास और आपकी कोशिश की वजह से काम छोटा होगा लेकिन अल्लाह तबारक व तआला उसका बहुत बड़ा अजर अता करता है। मिसाल के तौर पर आपने सुना होगा, सही मुस्लिम की रिवायत है, एक फाहिशा औरत जा रही थी जो किरदार के एतबार से सही नहीं थी, लेकिन देखा कि एक प्यासा कुत्ता प्यास की वजह से जमीन चाट रहा। उस औरत के दिल में जो है रहम आया, ख्याल आया कि जो है ये भी अल्लाह की मखलूक है, आगे बढ़ के जो है उस कुत्ते को पानी पिला देती। हदीस में आता है कि वो औरत जो एक कुत्ता जिस शरीयत ने इब्तिदा में मारने का हुक्म दिया है, जहां नजर आए कुत्ते को मारने का हुक्म दिया, बाद में हुक्म जो है आगे बढ़ के कहा जहां काला कुत्ता नजर आए मारने का हुक्म दिया, और कहा कि जिसके बर्तन में कुत्ता मुंह डाल दे उसको जो है 7 मरतबे धोने का हुक्म दिया। उलाहुन्ना बित्तुराब, पहली मरतबा या आखिरी मरतबा जो है मिट्टी से धोने का हुक्म दिया। ऐसे कुत्ते को पानी पिलाई तो अल्लाह ताला को जो है उस पर रहम आया। तो बताने का मकसद है कि एक मोमिन बंदा जो भी नेकी करता है उसे हकीर नहीं समझता और अंजाम के एतबार से बहुत बड़ी होती है। और हमारे अस्लाफ इकराम रहमतुल्लाह मजमाइन और खुद सहाबा की जिंदगियों में देखो और हमारी जिंदगियों में चेक करो, नेकियों में सहाबा कैसे आगे बढ़ते थे। सुभान अल्लाह, अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का छोड़ के मदीना आए, अब हुक्म हुआ कि जो भी सहाबी, जो भी मुसलमान हुआ है उसके लिए हिजरत करना वाजिब है। मक्के में कोई रह नहीं सकता। अब सारे लोग अपने कारोबार छोड़ दिए, अपने रिश्तेदार छोड़ दिए, अपने घर बार छोड़ दिए, अपनी हर चीज को लुटा के मक्के में ही छोड़ के जो है मदीना आ गए। अब जब वो मक्के में थे तो बड़े मालदार थे, कारोबार थे, उनके रिश्तेदार थे, सब कुछ था, लेकिन जब मदीने में आए तो सिफर हो गए। ऐसे में जो है सहाबा इकराम को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआखात कराया। अंसारी साहबी जो मदीने के रहने वाले हैं, मक्के के रहने वाली से भाईचारा करा दिया कि तुम इनकी मदद करना है। तो ऐसे में जो है सहाबा इकराम की सोच और हमारी सोच, देखिए नेकियों में आगे बढ़ने का कैसे अंदाज है सहाबा में। सहाबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अलग से दौड़ते हुए आए। वो सहाबा जो मक्के से आने वाले थे, मुहाजिर साहबा, कहा कि अल्लाह के नबी हम नमाज पढ़ते हैं, ये अंसारी सहाबा भी नमाज पढ़ते हैं, हम रोजा रखते हैं, ये अंसारी सहाबा भी रोजा रखते हैं। अल्लाह के नबी हम भी तहज्जुद पढ़ते हैं, वो भी तहज्जुद पढ़ते हैं, हम भी जिक्र करते हैं, वो भी जिक्र करते हैं, लेकिन अल्लाह के नबी एक मामला है, ये अंसारी सहाबा हमसे नेकी में आगे बढ़ रहे हैं। वो क्या है? हमारे पास कुछ माल नहीं है,
ہم اللہ کے راستے میں جب یہ اعلان ہوتا ہے خرچ کرنے کا تو پیسہ نہیں ہے، خرچ نہیں کر پاتے. لیکن یہ انصاری صحابہ یہاں کے رہنے والے ہیں، مال لٹا دیتے اللہ کے راستے میں. اے اللہ کے نبی ہمیں یہاں تکلیف ہوتی ہے. سبحان اللہ، یہ نہیں سوچا اے اللہ کے نبی یہ ہم سے اچھے گھر میں رہتے ہیں، یہ اچھا ہم سے کھاتے ہیں، یہ ہم سے اچھا پہنتے ہیں، یہ ہم سے اچھا اوڑھتے ہیں. یہ ہماری سوچ ہے. آج ہم سوچتے ہیں کہ وہ اچھا کھاتا ہے، وہ اچھا، دنیا ہماری غالب ہے. صحابہ میں وہ نہیں تھا. صحابہ نے دیکھا کہ نیکی کا راستہ ان میں میسر ہے. حسد سے نہیں کہا بلکہ آ کے اس لیے کہا کہ ہمیں بھی کوئی اور راستہ مل جائے تاکہ ہم ان سے بھی نیکیوں میں آگے بڑھیں. سبحان اللہ. تو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجر صحابہ سے ایک بات کہا کہ ہاں ایک نیکی سکھاتا ہوں، ایک نیکی سکھاتا ہوں. یہ انصاری صحابہ اللہ کے راستے میں جتنا بھی لٹائے اس سے بھی تم آگے بڑھ جاؤ. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ضرور بتائیے. شوق. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو ہر فرض نماز کے بعد 33 ٹائم 30 پر 3 مرتبہ سبحان اللہ، 30 پر 3 مرتبہ الحمدللہ، 30 پر 4 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لو. یہ دنیا کے جو لوگ خزانے لٹا رہے ہیں اس سے بھی تم آگے بڑھ جاؤ گے نیکی میں. صحابہ خوش ہو گئے، ہر فرض نماز کے بعد عمل کرنے لگے. چھپے چھپے کسی طریقے سے یہ انصاری صحابہ کو بھی معلوم ہو گیا جو مدینے کے رہنے والے تھے. اب وہ بھی عمل کرنے لگے. پھر جو ہے مہاجر صحابہ دوڑتے ہوئے پیارے نبی کی خدمت میں آئے، کہا کہ اللہ کے نبی کیا بات ہے کہ آپ نے جو راز سے جو نیکی ہمیں سکھائی وہ انہیں بھی معلوم ہو گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد فوراً پڑھا ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ. کہا کہ اے میرے صحابہ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتا ہے مال دیتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بھی توفیق دیتا ہے اور نیکیوں میں دیگر نیکیوں میں آگے بڑھنے کا بھی موقع دیتا ہے. یہ اللہ کا فضل ہے، مخصوص بندوں کو ملتا ہے. بہت سارے لوگ مالدار تو ہوتے اللہ کے راستے میں دیتے نہیں، بہت ساری نیکیوں سے ہٹ جاتے ہیں. تو حضرت یہ واقعہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جس مہینے سے گزر رہے ہیں ماہ شعبان کا مہینہ ہے. یہ نیکیوں میں آگے بڑھے جانے والے مہینہ ہے، نیکیوں میں آگے بڑھنے کا مہینہ ہے. اس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنا ہے. دیکھیے کتنی معاملات ایسے ہیں ہم جو ہے وہ کام اہم ہونے کی وجہ سے کتنا جلدی تیاری کر دیں. شادی کا مسئلہ لو، ہم آگے بڑھ کے گئے، جس گھر میں بچی آج پیدا ہو گئی ماں باپ آج ہی سے اس کی شادی کی تیاری کرتے ہیں. اور بہت سارے گھروں میں دیکھیے بڑے بڑے پروگرام ہیں تو جو ہے مہینوں پہلے شروع ہو جاتے ہیں کہ ہمارا ایک پروگرام کامیاب ہو جائے. آپ کو معلوم ہے شعبان کے بعد ماہ رمضان آنے والا ہے. ماہ رمضان جیسا مہینہ آنے والا ہے تو اس کے لیے میرے لیے اور آپ کے لیے ضروری ہے ہم ابھی سے اس کی تیاری کریں. ہمارے اسلاف اکرام رحمۃ اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں آتا ہے وہ رمضان کے آنے سے پہلے قرآن کی تلاوت شروع کر دے. اپنے کاروبار کو بند کر دیتے تھے، کہتے تھے کہ شہر القرآن آ رہا ہے، قرآن مجید کا مہینہ آ رہا ہے، ہم جو ہے اپنے کاروبار کو تجارت کو چھوڑ دیں گے. اب وہ جو ہے نیکیوں میں آگے بڑھنے کے لیے پلاننگ کرتے تھے اور زیادہ سے زیادہ ذکر کرنا، قرآن پڑھنا، استغفار کرنا، اللہ کے راستے میں صدقہ دینا ان کا بڑھ جاتا تھا. کیوں؟ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے. جو مہینہ جس قدر افضل ہوتا ہے اس کی تیاری ویسے کی جاتی ہے. اسی لیے ہمارے اسلاف اکرام اللہ سے دعا کرتے تھے، 6 مہینے پہلے اللہ سے دعا کرتے تھے اے اللہ اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رمضان نصیب فرما. جب رمضان آتا خوب نیکیاں کرتے، پھر رمضان کے ختم ہونے کے بعد 6 مہینے تک اللہ سے دعا کرتے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ میں نے رمضان میں نیکی جو کی ہے وہ قبول فرما لے. سبحان اللہ. یہ ہمارے اسلاف اکرام تھی، رمضان کی اہمیت انہیں معلوم تھی، اس لیے جو ہے وہ تیاریاں کرتے تھے. یہ شعبان کا مہینہ رمضان کی آہٹ ہمیں دلاتا ہے، رمضان کی آمد ہمیں اس سے محسوس ہوتی ہے، اس لیے شعبان کے مہینے میں ہمیں کثرت سے عبادتیں کرنا چاہیے. حضرات یہ شعبان کا مہینہ تاریخی اعتبار سے بھی بڑی اہمیت کا حامل ہے. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ چھوڑ کے مدینہ آئے 16 مہینے تک بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے جو ہے نماز پڑھتے تھے قبلہ بنا کے. پیارے نبی کے دل میں بڑی خواہش تھی کہ قبلہ جو ہے خانہ کعبہ ہو جائے.
اللہ نے فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. اللہ کے نبی کی بڑی خواہش تھی کہ قبلہ خانہ کعبہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے 16 یا 17 مہینے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحویل قبلہ کا حکم دیا. اب قبلہ بیت المقدس نہیں رہے گا، اب جو ہے قبلہ خانہ کعبہ ہوگا. یہ بھی جو ہے تحویل قبلے کا جو واقعہ پیش آیا وہ ماہ شعبان میں ہوا. اسی طریقے سے رمضان المبارک کے جو روزے فرض کیے گئے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اس کے ماہ رمضان کے روزے بھی جو فرض ہوئے وہ ماہ شعبان میں ہوئی. تو تاریخی اعتبار سے بھی جو ہے ماہ شعبان کی بڑی اہمیت کتب احادیث میں آئی ہے. حضرات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان کو بڑی اہمیت دیتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے جسے لاڑیلے صحابی کہا جاتا ہے، اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ. اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے حد چاہتے تھے. وہ صحابی پیارے نبی کے پاس آئے، کہا کہ اللہ کے نبی کیا معاملہ ہے، شعبان میں آپ جو ہے زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، کیا مطلب ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاک شہر یغفل عنہ الناس بین رجب و رمضان. کہا کہ اسامہ، اصل بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ رجب کی اہمیت کو جانتے، حرمت والے مہینوں میں سے اس کا احترام کرتے، رمضان کی اہمیت انہیں معلوم ہے، لیکن یہ 2 مہینوں کے درمیان جو شعبان کا مہینہ ہے اس سے لوگ غافل ہو جاتے ہیں، اس کو جو کیئر نہیں کرتے. اس کی اہمیت کو میں دلانے کے لیے اس میں زیادہ روزے رکھتا ہوں، زیادہ عبادتیں کرتا ہوں. تو یہ مہینہ غفلت کا مہینہ نہیں ہے، اس میں ہمیں کثرت سے عبادتیں کرنا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے شعبان کے مہینے میں جتنے روزے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھتے ہوئے دیکھا کسی اور مہینے میں نہیں دیکھا. نفل روزے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے جو ہے شعبان کے مہینے میں رکھتے تھے. اسی طریقے سے ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم لگاتار کوئی 2 مہینے روزے رکھے ہیں تو شعبان اور رمضان 2 مہینے کے روزے رکھتے تھے. یعنی یہاں کثرت بتانا مراد ہے کہ جیسے عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا ویسے وہ بھی کہتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے شعبان میں کثرت سے نفل روزے رکھا کرتے تھے. ہاں، ایک حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنے سے منع کیا ہے. 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنے سے منع کیا ہے. شارحین حدیث نے اس کا مطلب بیان کیا ہے کہ وہ انسان جو سال بھر روزہ رکھنے کا عادی نہیں ہے، شعبان میں جو ہے بڑے جوش سے نفل روزے رکھنا شروع کر دیا ہے، اب 15 شعبان کے بعد بھی روزہ رکھے گا تو بیمار ہو جائے گا. یہ نفلی روزے اس کے فرض روزوں پہ اثر ہو جائے گا. تو کہا گیا کہ وہ آدمی جسے عادت نہیں ہے اس کے لیے منع کیا گیا کہ 15 کے بعد رکھنے سے. ہاں، جسے عادت ہے، جو روزہ رکھتے ہوئے آ رہا ہے سال بھر، ایام 20 کے روزے ہیں، عربی مہینے کے اعتبار سے 13، 14، 15 کا روزہ، پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے ہوئے آ رہے ہیں، ان کے لیے تو بالکل اجازت ہے، رکھ سکتے ہیں. تو اس طریقے سے ماہ شعبان کی اہمیت ہمیں معلوم ہوتی ہے. ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ہمارے رمضان کے جو روزے چھوٹ جاتے ہیں کسی وجہ سے، میں رمضان کے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا جو ہے ماہ شعبان میں کرتی تھی، اس لیے کہ میں بھی روزے سے تھی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزے سے تھے. تو ماہ شعبان رمضان میں چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کا ایک بہترین موقع ہے. آپ کو اجازت ہے کہ ماہ رمضان کے روزے آپ سے کوئی عذر کی وجہ سے چھوٹے ہوئے ہیں تو آپ تاخیر کر سکتے ہیں. آخری وقت جو ہے شعبان ہے، اس کے بعد اجازت نہیں ہے. پھر رمضان آئے گا تو گزشتہ رمضان کے روزے جو ہے آپ قضا جو ہے شعبان تک ہی کر سکتے ہیں، وہیں تک اجازت ہے. تو عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں شعبان میں رمضان کے روزوں کی قضا کرتی تھی کسی عذر کی وجہ سے چھوٹے ہوئے روزوں کی. تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کے روزے جس کے چھوٹے ہوئے ہیں ان کی قضا بھی جو ہے شعبان کے مہینے میں کرنے میں آسانی ہے. اسی طریقے سے میرے بھائی کچھ اہم باتیں ہیں، کچھ مسائل ہیں جس کو جاننا ہمارے لیے ضروری ہے.
کچھ بدعات و خرافات ہیں جو ماہ شعبان سے لوگوں نے جوڑ رکھا ہے، اس کو بھی جاننا ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ یہ غلطی بھی کرتے ہیں، رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے تو رمضان کے استقبال میں 1 یا 2 دن پہلے روزہ رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، لا يتقدمن احدكم رمضان بصوم يوم او يومين، کہا کہ تم میں سے کوئی آدمی رمضان آ رہا ہے اس نیت سے جو 1 دن یا 2 دن پہلے روزہ رکھتا ہے، اس کے استقبال میں بالکل منع ہے، اس کی اجازت ہی نہیں ہے۔ ہاں آپ روزہ رکھتے ہوئے آ رہے ہیں، پیر کے دن آپ روزہ رکھتے ہوئے آ رہے ہیں، جمعرات کے دن روزہ رکھتے ہوئے آ رہے ہیں، اب وہ دن جو ہے رمضان سے 1 دن پہلے پڑ گیا، جمعرات کا دن یا پیر کا دن آ گیا، آپ رکھتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن رمضان کے استقبال میں اس بنیاد پہ روزہ رکھنا شرعی اعتبار سے صحیح نہیں ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائی، نصف شعبان کو لے کر بہت ساری گمراہیاں ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں۔ 15ویں شعبان کو لے کر ہمارے معاشرے میں بہت ساری گمراہیاں پھیلی ہوئی ہیں۔ 15ویں شعبان آتا ہے، اس رات کو بہت سارے لوگ اچھے اچھے کپڑے پہننا، اچھے اچھے پکوان گھر میں بنانا، اور بہت سارے رشتہ داروں کو گھر میں دعوت دینا، جیسے عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں جیسی خوشیاں منائی جاتی ہیں، 15ویں شعبان کو منائی جاتی ہیں۔ شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ خصوصاً بہت سارے لوگ 15ویں شعبان کو رات میں تہجد کا اہتمام کرتے ہیں، اس کے بعد روزے کا اہتمام کرتے ہیں، بالکل اس کی اجازت نہیں ہے۔ ویسے ہی منع ہے جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن خصوصی اعتبار سے تہجد پڑھنے سے منع کیا۔ آپ جمعہ ہے، آج بڑی فضیلت کا دن ہے، تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، بالکل جائز نہیں ہے۔ جمعہ ہے، آج میں روزہ رکھوں گا، جائز نہیں ہے۔ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا روزہ رکھنا چاہتے ہیں 1 دن آگے 1 دن پیچھے آپ کر لیجئے، جمعرات جمعہ رکھیے یا جمعہ ہفتہ روزہ رکھیے، اجازت ہے، لیکن صرف مخصوص جمعہ کے دن روزہ رکھنا، مخصوص جمعہ کے دن تہجد کی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے 15ویں شعبان کو الگ سے تہجد کی نماز پڑھنا، 15ویں شعبان کو روزے کا اہتمام کرنا، یہ بالکل شرعی اعتبار سے جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے شعبان میں 15ویں شعبان کو لوگوں نے ایک نماز بنا لی ہے، اسے صلاۃ الالفیہ کہتے ہیں، عربی زبان میں الفن کہتے ہیں 1000 کو، الفن کہتے ہیں 1000 کو، لوگوں نے صلاۃ الالفیہ نام کی نماز بنا لی ہے۔ وہ کیا نماز ہے؟ 1000 کی نماز۔ جب 100 رکعت نمازیں پڑھی جاتی ہیں، اس نماز میں 100 رکعت نمازیں پڑھی جاتی ہیں، ہر رکعت میں سورۃ الاخلاص 10 مرتبہ پڑھی جاتی ہے۔ اس اعتبار سے آپ دیکھیے کہ صلاۃ الالفیہ 100 رکعت لوگ پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں سورۃ الاخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس سورے کو ہر رکعت میں 10 مرتبہ پڑھتے ہیں۔ اس اعتبار سے آپ دیکھیں گے 100 رکعت میں آپ گنیں گے تو 1000 مرتبہ ہو جاتا ہے۔ تو لوگوں نے اس نماز کو ایجاد کر لیا، صریحتاً جو ہے ناجائز ہے۔ شریعت میں اس نماز کا کوئی تصور نہیں ہے، اس طرح کی نماز کا کوئی نام نہیں ہے، صلاۃ الالفیہ نام بنا لیا ہے، اور اس کا بہت سارے لوگ اہتمام کرتے ہیں باقاعدہ۔ شرعی اعتبار سے اس نماز کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے لوگ 15ویں شعبان کو مسجدوں کو چراغاں کرتے ہیں، مسجدوں میں لیٹنگ کرتے ہیں اور مسجدوں میں بیٹھ جاتے ہیں اور جو ہے دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں۔ دیکھیے، دعا ایک عبادت ہے، شریعت دعا کرنے سے منع نہیں کرتی ہے۔ بہت سارے لوگ یہ بول کے جو ہے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، دیکھو دعا کرنے سے منع کر رہے ہیں، دعا کرنے سے منع نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا تو ایک عبادت ہے، جب چاہے جیسے چاہے آپ دعا کر سکتے ہیں اللہ سے، لیکن وقت مخصوص کرنا اور اس طرح کا عقیدہ رکھنا کہ آج 15ویں شعبان ہے، آج کے دن دعائیں قبول ہوتی ہیں، آج کے دن تقدیر کے سارے فیصلے ہوتے ہیں، رزق کے سارے فیصلے ہوتے ہیں، آئندہ آنے والے سارے مسائل کا حل آج جو ہے لکھا جاتا ہے۔ یہ عقیدے کے ساتھ جو ہے بہت سارے لوگ 15ویں شعبان کی رات کو عبادتیں کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آج تقدیریں لکھی جاتی ہیں، دعائیں کرو۔ اصل میں جو ہے
یہ بات آئی کہاں سے؟ ایک آیت کی غلط تفسیر سے جو ہے لوگوں نے بات استنباط کی۔ آپ ایک بات یاد رکھیے، اب جتنے بھی 15ویں شعبان کو جتنے بھی لچھے دار تقریریں لوگ کرتے ہیں، جتنے بھی اشعار پڑھے جاتے ہیں، اس سب کا تعلق جو ہے قرآن اور حدیث میں لیلۃ القدر کی جو فضیلتیں بیان کی گئی ہے، وہ ساری فضیلتیں اٹھا کے علماء سو جو ہے 15ویں شعبان پہ فٹ کرتے ہیں، شب برات کا نام دیتے ہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ دخان میں ابتدا میں فرمایا حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، کہا کہ یہ وہ رات ہے ہر معاملہ کی جو ہے تحقیق، ہر معاملے کی بات چیت اسی رات میں طے ہوتی ہے۔ اب لوگوں نے کہا کہ بعض لوگوں نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے کہا یہ 15ویں شعبان کی رات ہے۔ اگر اس سے پہلے کیا آپ آیت پڑھیں گے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، اسی میں تو جواب ہے، کہا کہ یہ وہ رات ہے جس میں ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا۔ نص صریح سے تو معلوم ہے کہ قرآن خود اس کا جواب دیتا ہے کہ قرآن مجید کس رات میں نازل ہوا۔ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہا کہ قرآن مجید جو نازل ہوا ہے وہ لیلۃ القدر میں ہے۔ تو جو تقدیر کے فیصلے بھی جو ہے تقدیر سنوی کہا جاتا ہے، تقدیر سنوی ہے، تقدیر یومی ہے۔ تو تقدیر سنوی جو ہے، جو سال بھر کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ اسی رات میں طے ہوتے ہیں۔ تو اس رات کو لے جا کے اس میں فٹ کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے جو ہے میرے بھائی 15ویں شعبان کو الگ سے جو ہے دعاؤں کا اہتمام کرنا، لوگوں کو جو ہے غلط سلط باتیں بتا کے جو ہے تقدیر کا فیصلہ آج کے دن ہوتا ہے اس یہ کہہ کر جو ہے عقیدہ رکھنا بالکل غلط بات ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ ہے، بہت سارے لوگ 15ویں شعبان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ روحوں کی آمد کی جو ہے تاریخ ہے۔ 15ویں شعبان کو بہت سارے گھروں میں آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے گھروں میں لوگ جو ہے اچھے اچھے پکوان بناتے ہیں، کہتے ہیں کہ میرے دادا کو یہ پکوان پسند تھا، میری نانی کو یہ پکوان پسند تھا، اب تو وہ نہیں ہے، آج رات میں ان کی روح آئے گی تو اس کھانے میں سے چکھ کے جائے گی۔ یہ تو ہندوؤں سے آیا ہوا عقیدہ ہے، باقاعدہ بناتے ہیں اور گھروں میں پکوان بنا کے رکھا جاتا ہے یہ تصور کے ساتھ کہ ان کی روحیں آنے والی ہیں۔ شریعت نے ہمیں روح کے تعلق سے کیا سکھایا؟ شریعت نے ہمیں کیا سکھایا ہے؟ کہا کہ روح جب انسان مر جاتا ہے اس کی روح یا تو علیین میں ہوتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں سے نوازی جاتی ہے، یا تو جو ہے بری روح ہے سجین میں ہوتی ہے، اللہ کے عذاب سے دوچار ہو رہی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور مقام نہیں ہے جہاں روح جاتی ہے۔ قرآن اور حدیث میں ہی بتایا گیا ہے کہ آدمی مر جاتا ہے تو اس کی روح یا تو علیین میں ہوتی ہے، سجین میں ہوتی ہے، کسی کی انسان کی روح لوٹ کے نہیں آتی، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اب یہ کہنا کہ ہم نے باقاعدہ ہماری دادی کی آواز سنی ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ فلاں کی آواز، ہم نے بات میں ان سے بات چیت بھی کیا ہے، ہاں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ میں خود فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، کہا کہ ہر انسان کے پاس اللہ نے ایک قرین رکھا ہے، ہر انسان کے پاس ایک قرین ہے۔ جب پیارے نبی نے یہ بات فرمائی کہ اللہ نے ہر انسان کے پاس ایک قرین رکھا ہے، وہ جن ہے جو ہر انسان کے پاس لگا ہوا ہے، تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی آپ کے پاس بھی جن ہے؟ کہا کہ ہاں میرے پاس بھی جن ہے، یہ الگ بات ہے کہ میرا جن اسلام قبول کر لیا، یعنی مجھے اچھے کاموں کا حکم دیتا ہے۔ تو انسان کے مرنے سے اس کا قرین مرتا نہیں ہے،
आपकी आवाज में बात करता है, आपके खानदान के पूरे वाकयात उसे याद होते हैं। यही जादूगर लोगों को धोखा देते हैं। आपके दादा, आपके दादी, आपका कोई रिश्तेदार मरने के बाद भी आपके करीब को किसी भी लिहाज से पकड़ लेते हैं, आपके फोटो के जरिए से, आपकी माँ के नाम की पूछ के जरिए से, या कोई और मसले के जरिए से वो करीन को बुला लेते हैं, आप आपसे बातचीत कराते हैं, वो ऐसे ऐसे वाकया सुनाता है जो आपकी अकल जो है हैरान रह जाती है। जिन्नात हैं। अल्लाह फरमाता है या माशरुल जिन क़द इस्तक्सरतुम मिनल इंस। अल्लाह ताला क़यामत के दिन कहता है कि ऐ गुरोह जिन्नात, ऐ शयातीन, इंसानों को गुमराह करने में तुम लोगों ने दुनिया में हद कर दी थी। यही याद है वो, ये जिन्नात इंसानों को गुमराह करते हैं। जिसका ईमान कुरान और हदीस पे होता है, अल्लाह और उसके रसूल के मुताबिक वो चलता है, वो ऐसे बेकार बातों की तरफ जाता ही नहीं है। उसे मालूम है भलाई देने वाला, खैर देने वाला अल्लाह है। तो ये 15वीं शाबान के ताल्लुक से ऐसे ऐसे बातिल अकीदे लोग रखते हैं। इसी तरीके से 15वीं शाबान को मुर्दों की ईद भी कहा जाता है। बहुत सारे लोग के अक्सर जगहों पे होता है, कब्रिस्तानों में लाइटिंग की जाती है और उस पर जो फूल सजाए जाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कब्रिस्तान को जाना मना नहीं है। कुन्तु नहायतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर फ़ज़ूरूहा फ़इन्नहा तुज़क्किरुकुमुल आख़िरा। लोगों, जब तक मक्के में थे मैं मना करता रहा कब्रिस्तान जाने से। अभी तुम्हारा ईमान मजबूत नहीं हुआ था, अब ईमान मजबूत हुआ है। कब्रिस्तान ज्यादा जाओ इसलिए कि तुम्हारी हैसियत तुम्हें मालूम होगी, तुम्हारे बंगलों की हैसियत, तुम्हारी गाड़ियों की हैसियत, तुम्हारे बैंक बैलेंस की हैसियत, तुम्हारी ग़िज़ा की हैसियत, तुम्हें वहां जाने से मालूम होगा कि तुम एक ना एक दिन जो है इस मिट्टी की खाक में मिलना है। तो बताया गया कि कब्रिस्तान जाने से मना नहीं है, लेकिन आप 15वीं शाबान की रात को जाना, वहां पर फूल चढ़ाना, उनके हक में ज्यादा से ज्यादा इस्तिग़फ़ार करना कहां से साबित है? एक ज़ईफ़ रिवायत आई है। ज़ईफ़ रिवायत का मतलब उस पर अमल नहीं करना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास थे। रात में आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजर नहीं आए। उन्हें खौफ होने लगा कहीं और उम्मुल मोमिनीन के पास तो नहीं गए हैं। रात में उठ के जो है ढूंढने लगी तो देखा कि बकी कब्रिस्तान में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं, दुआएं कर रहे हैं। आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो कहा कि आयशा, ये वो रात है जिस दिन में अल्लाह तबारक व तआला आसमान दुनिया पे नज़ूल करता है और हर बंदे की मग़फ़िरत करता है सिवाय दोनों के, वो जो है एक आपस में बातचीत छोड़ने वाला और एक जो है मुशरिक, दोनों को छोड़ के अल्लाह सबको माफ कर देता है। अब ये हदीस हम सही भी मान ले तो ये मसला मालूम होता है कि अगर कोई आदमी सो भी गया उस रात को उसे फजीलत मिल जाएगी, लेकिन ये फजीलत, ये हदीस को ले जाके इस बात की इस्तेदलाल करना कि ये जो है 15वीं शाबान की रात को जो है अल्लाह ताला मुर्दों की मग़फ़िरत करने वाला है, लाइटिंग करो और कब्रिस्तान को जाओ और अच्छे अच्छे पकवान खिलाओ और रूह आने का अकीदा रखना, ये सब बातिल अकीदा है मेरे भाई। कुरान और हदीस से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। अहम बात बता के अपनी बात ख़त्म करना चाहता हूँ। दो चीज़ें दीन की बुनियाद है। ये दो चीज़ें आप अगर अच्छी तरीके से जान लेंगे, दुनिया का कोई इंसान आपको गुमराह नहीं कर सकता। एक चीज़ है फमन काना यरजू लिक़ा रब्बी फल्यअमल अमलन सालिहा वला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा। इस आयत में अल्लाह ने वो दो रूल्स बयान किए। जो भी काम करना चाहते हो, आपकी नेकी बनने के लिए उसमें दो चीज़ों का होना जरूरी है। एक है इखलास। आप नमाज 100% अच्छे अंदाज में पढ़ रहे हैं, कुरान अच्छे अंदाज में पढ़ रहे हैं, लेकिन नीयत खराब है, अल्लाह के अलावा दूसरों को राजी करने की है, तुम्हारी नेकी बर्बाद। या आप तो जो है अल्लाह के लिए काम कर रहे हैं लेकिन उसमें मुताबात नहीं है, नबी की मोहर लगी हुई नहीं हुई, अल्लाह के नबी ने वो हुक्म दिया नहीं है, अमल बर्बाद। आप ईद मिलादुन नबी मना रहे हैं या 15वीं शाबान की जितनी बिदातें हैं और इखलास के साथ रो रो के इस रास्ते में खर्च करके कर रहे हैं, आपने तो एक चीज को पकड़ लिया इखलास को, लेकिन दूसरी चीज मुताबात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को छोड़ दिया। आपने हुक्म नहीं दिया, आप अलग से अमल कर रहे हैं।
تو یہ دو چیزیں اخلاص ہے، سنت کی مطابقت ہے. جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں دو چیزوں کو فٹ کر کے دیکھیے، میں کر رہا ہوں کیا اس میں اخلاص ہے، میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں کیا، اور دوسرا اس کام کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں کیا. اگر آپ یہ دو چیزیں چیک کر لیں گے کامیاب ہو جائیں گے. میرے بھائیوں، بدعات سے بچو، بدعات سے اپنے آپ کو بچاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حوض کوثر پہ ان لوگوں کو دھکے مار مار کے بھیجا جائے گا جو لوگ دنیا میں رہتے ہوئے نبی کے بعد بدعات و خرافات کو ایجاد کیے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ہر نیکی میں آگے بڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. پروردگار ہر بدعات و خرافات سے اپنے آپ کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہم آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بما فیہ من الآیات و ذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رحیم رب حلیم.